रिटालिएशन में सऊदी अरब पे एक अटैक कर देता है और उसके बाद पूरा जो ये अमल है, पूरा जो प्रोसेस है जो हम इस्लामाबाद अकॉर्ड्स का सुन रहे थे, वो सैबोटाज हो जाता है। इसी के ऊपर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ एंकर ज़ैनुल आबिदीन भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे अहम बात कि इस पूरे अमल को इसका जो असर आएगा और डोनाल्ड ट्रंप को कितना संजीदा लिया जाए, इस बात को समझने के लिए हमें सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं डॉक्टर उसामा शफीक, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज़ैन। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डॉक्टर उसामा से। समझ नहीं आ रही, ये तो एक न्यूक्लियर थ्रेट है कि एक पूरी सिविलाइजेशन को, अब तो वो लोग जो ईरानियन सपोर्ट कर रहे थे ट्रम्प को कि जी हाँ लिबरेशन हो रही है, विमेन राइट्स जो हैं वो मिलेंगे, रजीम चेंज होगी, उनके लिए भी मैसेज है कि नहीं, उनको रजीम के खिलाफ नहीं है, वो किसी सुप्रीम लीडर के खिलाफ नहीं है, वो किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी के खिलाफ नहीं है, वो तो आपकी पूरी सिविलाइजेशन तबाह करना चाहते हैं। किस तरह से देखेंगे आप ऐसे स्टेटमेंट्स को? जी, बहुत शुक्रिया नीलम और ज़ैनुल आबिदीन आपका। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ये दूसरी तीसरी इस किस्म की पैगाम है उनके ट्रुथ सोशल के ऊपर। पहले उन्होंने कहा कि मैं जहन्नुम के दरवाजे खोल दूंगा, फिर उन्होंने गालियां भी दी उसके अंदर। अब उन्होंने ये कहा फिर उसके बाद कि शायद मैं एक दिन एक्सटेंड कर दूं, और अब ये कहा कि मैं पूरी सिविलाइजेशन को ही ख़त्म कर दूंगा। मेरा ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप एक इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि 5 हफ्ते गुजर चुके हैं और जिस चीज़ के वो दावे कर रहे थे वो न सिर्फ उसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम है, बल्कि जो चीज़ उन्होंने नहीं सोची थी कि आबना हुरमज़ बंद होने से जो नुकसान होगा, अब वो उसका भी शिकार हो चुके हैं। जहाँ तक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप आइंदा क्या करेंगे, तो मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता, क्योंकि एक मकबूतुल हवास शख्स से आप किस बात की तवक्को रख सकते हैं कि वो क्या करेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर अमेरिका की जड़ें हिला के जाएंगे, और ईरान की जो जंग है वो मेरा ख़्याल में यूएसए के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होगी, जैसे कि अफ़गानिस्तान की जंग जो है यूएसएसआर के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुई थी। मैं ये बात इस वजह से भी कर रहा हूँ कि जिस चीज़ों के ऊपर लोगों को पहले शकूक और शुबहात थे, लोग फुटनोट्स में बात करते थे, खुल के बात नहीं करते थे कि रूस और चीन क्या कर रहे हैं। अब आज अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में करारदाद को आबनाए हुरमस खुलवाने के हवाले से जो करारदाद पेश की गई, उसको रूस और चीन दोनों ने वीटो कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ईरान की बैक के ऊपर बिल्कुल खुलकर रूस और चीन आ गए हैं। और अगर रूस और चीन इस तरीके से खुलकर आ गए हैं और अमेरिका कोई हिमाकत करता है, तो शायद हम दुनिया में वो कुछ देखें जो दुनिया के अंदर शायद सदियों में कभी देखा जा सकेगा। तो ये हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। और जिस तरह ईरान ने बिल्कुल जंगबंदी की किसी भी डील से इनकार कर दिया है, पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ ऐसे ही मिले जुले पैगामात अब आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद आज रात से शुरू होने वाला सिलसिला दुनिया की न सिर्फ जुग्राफिए को बदलते बल्कि दुनिया की तारीख़ को भी शायद बदल दे। लेकिन डॉक्टर साहब, मामला यहाँ पे ये है कि हमें एक उम्मीद नज़र आ रही थी, कल तक भी एक उम्मीद नज़र आ रही थी, जो इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात हो रही थी, मुख्तलिफ़ किस्म की नेगोशिएशंस की बात हो रही थी। लेकिन जुबैल जैसे शहर पर हमला करना ईरान की जानिब से, और फिर डोनाल्ड ट्रंप के ये बयानात भी जो हैं, और फिर जो उन्होंने जो डेडलाइन दी है वो भी करीब तर आती जा रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि चीन और रशिया बैक तो कर रहे हैं ईरान को, लेकिन अगर ये सूरत हाल उस तरफ जाती है जैसा ट्रंप कह रहे हैं, तो क्या खुले आम जो है चीन और रशिया, क्या वो इस जंग का हिस्सा बनेंगे या वो बैक एंड पे ही रहेंगे? देखिए जैन, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता कि चीन और रशिया की क्या स्ट्रेटजी है। जहाँ तक आपने बात की कि जुबैल के ऊपर हमले की, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले पारस की जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसके ऊपर हमला किया गया ईरान की। और ईरान ने ये कहा था कि जिस किस्म की चीज़ पर हमला होगा हम उस किस्म की चीज़ पर हमले करेंगे। ईरान की यूनिवर्सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ। जवाब में ईरान ने ये कहा था कि जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस हैं उनके ऊपर हमले करेंगे, जो कि नहीं होने चाहिए। मैं इस बात को कोई दलील के तौर पे पेश नहीं कर रहा कि होने चाहिए, लेकिन जो जंगी जुनून जब जहाँ से शुरू होता है, हमें उस बात को ज़रूर देखना चाहिए कि जंगी जुनून की इब्तदा किसने की है। रिटेलिएशन में तो फिर बातें बहुत आगे चली जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान ईरान की पुष्ट पर रशिया और चाइना मौजूद हैं। अब वो किस तरीके से आके जंग लड़ते हैं, वो असलाह फ़राहम करते हैं, वो टेक्नोलॉजी फ़राहम करते हैं, वो ख़ुद अपने ट्रुप्स फ़राहम करते हैं,
وہ کس طریقے سے جنگ لڑتے ہیں اس کے حوالے سے ان کی اپنی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، لیکن اسلحے کے حوالے سے بھی، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی، لوکیشنز کے حوالے سے بھی، اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے بھی، ان 4 چیزوں کے حوالے سے خود اب بین الاقوامی میڈیا اس بات کو مان رہا ہے کہ یہ سب کچھ رشیا اور چائنا کی جانب سے ہے، کہ جس کے اندر ایران کے اندر اب متواتر اچانک امریکی طیارے گرنے شروع ہو گئے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں رشیا اور چائنا ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کس طریقے سے کھڑے ہوں گے اس کی کوئی بھی واضح ابھی میرے پاس کوئی چیز دلیل ڈاکٹر موجود نہیں اسامہ، ہے کہ میں میں کچھ یہ کہہ بھی سکوں۔ آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں، میں چاہوں گی آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ اس صورتحال میں بحرین کی جانب سے آج یہ ریزولوشن لائی گئی تھی آبنائے ہرمز کھلوانے کی، ادھر سعودی عرب جو ہے اس کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سعودی ولی عہد کے بارے میں بھی نازیبا گفتگو کر رہے ہیں، پاکستان میں کارپس کمانڈر کا ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں سعودی عرب کے ساتھ کرنا بھی پڑے گا، پاکستان کو ڈیفنس پیکٹ بھی ہے، اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے، جو ایران ریٹیلیشن کے طور پر اٹیکس کر رہا ہے ان کو بھی کنڈیم کیا جا رہا ہے پاکستان میں بھی، اور پھر جو گلف اسٹیٹس ہیں وہ خود بھی کر رہی ہیں، لیکن ایک کلیئر کٹ سٹانس نہیں آیا، کلیکٹیو ایک سٹانس نہیں آیا ان گلف کنٹریز کی جانب سے کہ جو امریکہ اور اسرائیل ایران پہ اٹیکس کر رہے ہیں، بجائے کہ ایران کو ہی ہر طرف اس طرف ہی انگلی رکھی جائے، آپ اسرائیل اور امریکہ کو کیوں نہیں منع کر رہے کہ آپ یہ اٹیکس بند کریں تاکہ ہماری طرف جو جوابی وار ہو رہے ہیں وہ روکے جا سکیں؟ وہ ایک کلیئر کانشنس کے ساتھ ایک کلیکٹیو سٹیٹمنٹ اب تک کیوں نہیں آ سکی گلف اسٹیٹس کی جانب سے؟ نیلم، اس میں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ گلف اسٹیٹ اب یکجا نہیں ہے، پہلی اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یو اے ای، بحرین اور کویت ایک بلاک ہے، قطر بالکل علیحدہ ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ مختلف ممالک نے مل کے ایک علیحدہ الائنس بنایا ہے جنہوں نے نان ریٹیلیشن کی پالیسی ابھی تک اڈاپٹ کی ہوئی تھی۔ یو اے ای، بحرین اور کویت کہتے تھے کہ اس کا ہمیں جواب دینا چاہیے ایران کے حملوں کا، اور آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جو امریکہ کی ٹون ہے کم و بیش ان کی وہی ٹون تھی۔ اب جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے خاص طور پہ سعودی عرب کی پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز کے اوپر براہ راست حملوں کے بعد، جس چیز کی جانب ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مسلم ممالک آپس میں ہی لڑ پڑیں گے اور جو آگ لگانے والا ہے وہ سائڈ سے نکل جائے گا، تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے۔ پاکستان نے ریسٹین کی بہت کوشش کی، ترکیہ نے بہت کوشش کی، سعودی عرب نے کوشش کی، مصر نے کسی حد تک کوشش کی کیونکہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کا مسئلہ ہے، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج حملہ ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، تو اس کے نتیجے میں ایران شاید اب جبیل جیسے اور بھی حملے کرے، جس کی وجہ سے پورے مشرق وسطیٰ میں آگ لگے گی، اور اس بات کو میں واضح طور پر دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کچھ ہوا تو پھر مسلم ممالک کی باہم دست و گریباں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جس نے اس فساد کا آغاز کیا ہے وہ شاید پیچھے بیٹھ کر اس تماشے کو دیکھتا رہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ مسئلہ پھر یہ ہے کہ اگر سعودی عرب میں کوئی نقصان ہوتا ہے، یو اے ای میں کوئی نقصان ہوتا ہے، عمان، بحرین، کویت میں کوئی نقصان ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل یا امریکہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ اسرائیل تو پہلے سے ہی یہی چاہتا ہے کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ آپس میں دست و گریباں ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس ساری لڑائی کا جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ فائدہ جو اسرائیل ہے اس کو ہی ملتا جا رہا ہے، اور ایران کو کچھ ایسی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے جس سے جو اسرائیل ہے ان کے انٹینشنز کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ فائدہ نہ ہو؟ دیکھیں زین، اس وقت بنیادی جو ایرانی ڈاکٹرائن ہے، میں اس کی بات کر لوں، وہ صحیح ہے یا غلط ہے میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا۔ ایران یہ سمجھتا ہے کہ جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ امریکہ مرد آباد یا شیطان بزرگ امریکہ، اور امریکہ جو ہے وہ ایک کیپٹلسٹ اسٹیٹ ہے، اور طوطے کی جان، جن کی جان جس طوطے میں ہے وہ ہے پیٹرو ڈالر، تو ایران یہ چاہتا ہے کہ پیٹرو ڈالر کو اتنا زیادہ ڈیمیج کر دیا جائے کہ امریکی ریاست یا امریکی ریاست کا نظام جو کہ کیپٹلزم پہ مبنی ہے وہ کولیپس کر جائے۔ آبنائے ہرمز بند ہونے سے بظاہر ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہتے رہے کہ 20% تیل ہے، ہم تو تیل استعمال بھی نہیں کرتے آپ کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو 67 سے جو اب پیٹرو ڈالر کی پرائسز بڑھ بڑھ کر 120 کے قریب پہنچ گئی ہیں، اور شاید یہ جنگ جاری رہے تو $200 تک پہنچ جائیں، تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پوری ملکی معیشت پر اور گلوبل اکانومی پہ جو دباؤ آتا ہے اس کے نتیجے میں ریسیشن آنے کا امکان ہے، اور اگر ریسیشن آتا ہے تو کیپٹلزم کی موت ہوگی۔ اچھا، صرف کیپٹلزم کی موت نہیں ہوگی بلکہ چائنیز گروتھ ریٹ کے اوپر یہ بھی نیگیٹو امپیکٹ پیدا کر رہا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو پوری گلوبل اکانومی کا جو پورا سرکل ہے وہ آبنائے ہرمز کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا ہے،
دنیا جو ہے وہ کساد بازاری کا ریسیشن کا شکار ہے، اور اگر گلوبل ریسیشن آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا جو نظام ہے وہ کولیپس کر جائے. تو ایران کی ڈاکٹرائن یہ ہے. جہاں تک بات ہے کہ حملوں کے نتیجے میں کیا ہوگا، حملوں کے نتیجے میں یہی ہوگا کہ پیٹرو ڈالر کی جو انڈسٹری ہے وہ بیٹھے گی اور کیپٹلزم کے خاتمے کی جانب وہ جائیں گے بقول ایرانی ڈاکٹرائن کے. لیکن اس کے نتیجے میں مسلم ممالک کو لامحالہ نقصان ہوگا، چاہے ایران ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے یو اے ای ہو، کویت ہو، بحرین ہو، قطر ہو، کوئی بھی مسلم ملک ہو، سب کو کلیکٹیولی نقصان ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اس جنگی جنون کو بڑھنے سے پہلے روک لیا جائے، کچھ ایسے میجر اڈاپٹ کیے جائیں جس کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کی نیگوسیشن کی کوئی بات ہو سکے. لیکن ڈاکٹر اسامہ یہ روکے گا کون؟ کیونکہ میں ابھی تک ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جب ایک ملک کا صدر لکھ دے کہ ہول سیولائزیشن ول ڈائی ٹو نائٹ، اس کے بعد شاید مغربی ممالک کے جتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں اس پہ مباحثے ہو رہے ہوں گے کہ اس شخص سے تو پورے دنیا کے امن کو خطرہ ہے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے. جیسے اگر پاکستان کا وزیر اعظم آج یہ بات لکھ دے تو پاکستان پہ تو کل تک اٹیک ہو جائے گا. پاکستان کے یہ تو پوری دنیا کے لیے تھریٹ بن گئے. کوئی اور کر سکتا ہے؟ اگر آج ایران کے ہی وزیر اعظم یا صدر جو ہیں وہ اسرائیل کے بارے میں لکھ دیں کہ آج رات اسرائیل کی پوری سیولائزیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو کیا یہ ایکسیپٹ کر لیا جائے گا؟ کیا ان کے جتنے ایمبیسڈرز ہیں ان کو بلا کے ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کیا سٹیٹمنٹ آپ کی کنٹری کی جانب سے آ رہی ہے؟ لیکن کیونکہ امریکی صدر نے سیولائزیشن تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے تو سب خاموش ہیں. تھوڑی بہت کنڈیمنیشن سافٹ لینگویج کے ساتھ کر کے بس ختم. کوئی برطانوی وزیر اعظم کی اب تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، فرینچ جو پریزیڈنٹ ہیں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، جرمنی کی جانب سے اب تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، صرف کچھ پولیٹیشنز کی جانب سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں. تو مطلب یہ اتنی ہی عام بات ہے کہ کسی سیولائزیشن کو تباہ کرنے کی بات کر دی جائے اور سب اس پہ خاموش رہیں؟ نیلم، یہ تو مغرب کا دوہرا نظام ہے اور دوہرا معیار ہے جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر. اور کل ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پریس بریفنگ میں خود بتایا کہ ایران کے اندر پروٹیسٹر خواتین کو ان کی آنکھوں کے درمیان گولی ماری جاتی ہے. لیکن وہ یہ بتانا بھول گیا کہ غزہ میں مرنے والے 75,000 لوگوں کا خون کس کے ہاتھوں کے اوپر ہے، کس کا اسلحہ استعمال ہوا، کس نے ان کو اس طرح مارا کہ ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے اور ان کی باڈیاں تحلیل ہو گئی. تو یہ تو مغرب کا دوہرا نظام ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، دوہرے معیارات ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. اب یہ چیزیں بہت زیادہ آبویس ہو گئی ہیں. پہلے یہ ڈھکے چھپے ہوتا تھا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر ہوتا تھا، ریڈیکلزم کے نام پر ہوتا تھا، القاعدہ اور اسامہ بن لادن کی تلاش کے نام پر ہوتا تھا. اب یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ آبویس ہو گئی ہیں. اور بہرحال مغرب کو ہم جتنی بھی اس کے اوپر تنقید کریں ہم کرتے ہیں، لیکن ایک بات صحیح ہے کہ پورا مغرب اب اس جنگی جنون کے پیچھے نہیں کھڑا. گو کہ وہ خاموش ہے، اس طرح اس کا جواب نہیں دے رہا، لیکن اس سے پہلے یہ پورا مغرب اس جنگی جنون کا شکار تھا. اور مغرب پورے کے پورے اپنے نیٹو کے ساتھ عراق کے اوپر اور افغانستان کے اوپر جو انہوں نے قیامت ڈھائی ہے وہ بھی ہم سب کو یاد ہے. تو جہاں تک ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے وہاں پہ ایک پازیٹیو لیکن پوائنٹ بھی ہے، ڈاکٹر پروس اینڈ کونس اسامہ، تو ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے برطانیہ نے منع کیا تھا، اب یہ ممالک جو نیٹو کنٹریز ہیں وہ تیار ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کو مدد چاہیے آپ ہمیں بتائیے. اب کس کا یقین کیا جائے؟ وہ جو سٹیٹمنٹس یہاں کے لیڈرز کی جانب سے دی جا رہی ہیں یا جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ اب نیٹو ممالک ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور خاموشی میں ہم ہی کہتے ہیں اردو میں کہ نیم رضامندی ہوتی ہے. یہ جو خاموشی ہے ٹھیک ہے، ہم تو خاموش رہیں گے لیکن آپ جا کے کر لیں جو کچھ کرنا ہے آپ نے، آپ جا کے وہاں پہ کلیکٹیو پنشمنٹ دیں ایرانینز کو، آپ جا کے پوری سیولائزیشن تباہ کریں، ہم خاموش رہیں گے. یہ رضامندی ہی تو ہوتی ہے. جی دیکھیں، آپ کی بات درست ہے، لیکن میں اس چیز کی نفی کرتا ہوں کہ ٹرمپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. پہلی بات یہ دیکھیے کہ اسپین نے، ہالینڈ نے، آسٹریا نے اور بعد میں ہنگری نے اور ایون پولینڈ نے، اور اس کے بعد اب آج کی خبر یہ ہے کہ یو کے نے اپنے بیسز ایران پہ بمباری دینے سے انکار کر دیا. فرانس نے اپنے بندرگاہ استعمال کرنے سے روک دیا، اسپین نے اپنی بندرگاہ اور ایئر اسپیس استعمال کرنے سے روک دیا، نیدرلینڈ نے روک دیا. تو یہ چیزیں بہرحال ایک بہت بڑا ٹرن ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یورپ جس صورتحال کا آج سے 20 سال پہلے شکار تھا اس میں ایک بہت بہتری ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے کہ اس طریقے سے اپنے معیارات کے اوپر پورے اترتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن وہ اپنے معیارات کے برعکس کام کرتے ہوئے جس طرح نظر آتے تھے کم سے کم اس سے دوری ہوئی ہے. دوسری ایک بات، اہم جو بات ہے جو آپ سمجھ لیجئے، جو آج
روس اور چین کے ویٹو کرنے کے بعد بھی سامنے آئی ہے کہ یورپ اب امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپ اس وقت ایک ٹرانزٹ کے اندر ہے، ایک انتظار کے اندر ہے کہ دنیا کی جس گلوبل پاور کو ختم ہونا ہے اور جس گلوبل پاور کو ابھرنا ہے وہ ہو جائے، اور اس میں ہم شریک جرم نہ بنے یا سہولت کار نہ بنے۔ تو میرا خیال ہے کہ یورپ جو ہے اس وقت کیلکولیٹ کر رہا ہے، خاموش ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ یہ جو دو طاقتور نظاموں کی جنگ ہے یا دو طاقتوں کی جنگ ہے، اس میں سے جو بھی فاتح ہوگا یورپ اس کے ساتھ جائے گا، کیونکہ یورپ کی اب بحیثیت مجموعی کوئی بہت بڑی حیثیت موجود نہیں ہے، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بار بار یورپ کو برا بھلا کہنے کے بعد، ان کا مذاق اڑانے کے بعد، یورپ اب امریکہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم آپ سے جو مین سوال کرنا چاہیں گے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم زیادہ کنسرنڈ اس وجہ سے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں آ چکا ہے جہاں پر اب جب جبیل جیسے سٹی میں ایک حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کا ایک پیکٹ بھی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے وہ ویٹو کیا چائنا اور رشیا نے جو ہے وہ قرارداد کو بھی، تو اب چائنا ایک طرف کھڑا ہے ایران کے پیچھے، یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے مطابق، اور نظر بھی آ رہا ہے، اور دوسری جانب جو سعودی عربیہ ہے اس کے ساتھ پاکستان کا پیکٹ بھی ہے۔ اب پاکستان کس طرح سے سوچ رہا ہوگا اس سارے معاملے کو، اور جو خارجہ پالیسی کی تعریف ہو رہی تھی اور جو سول جو اینٹی جس کو رائٹرز نے کوٹ کیا کہ سول اینٹی جو اس وقت صرف نیگوسیشن کی جانب لے کے جانا چاہ رہی ہے وہ پاکستان ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کیا کرے گا اس صورتحال میں؟ دیکھیے، پاکستان اس وقت آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک تنی ہوئی رسی پہ چل رہا ہے، اور پاکستان کو ہر قدم پھونک کے رکھنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کی اب تک سفارتی کوششیں بہت عمدہ ہیں، لیکن بہرحال اب آئندہ آج کور کمانڈر کا جو اجلاس ہوا، جو اس کے پریس بریفنگ سامنے آئی، اس کے بعد تو یہ لگ رہا ہے پاکستان سعودی عرب کے اوپر حملوں کے حوالے سے ناراض ہے۔ لیکن اگر پاکستان ایران کے اوپر براہ راست حملہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اندر جو شیعہ سنی تفریق ہے اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی فالٹ لائن موجود ہے۔ دوسری جانب جو بلوچستان کا پورا علاقہ موجود ہے، جو ایرانی اور پاکستانی بلوچستان میں تقسیم ہے، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی آبزرویشن موجود ہے کہ شاید اس کو علیحدہ کیا جائے۔ تو پاکستان کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بڑا ٹیکٹفلی دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال سعودی عرب کے حوالے سے تو اس نے کہا ہے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنے انسٹالیشن وہاں پر کرے کہ سعودی عرب کو پروٹیکٹ کیا جائے، لیکن میں اس بات کو ابھی تک خارج از امکان قرار دیتا ہوں کہ پاکستان براہ راست ایران کے اوپر پاکستان کی سرزمین سے کوئی حملہ کرے۔ ڈاکٹر اسامہ، ایک اور معصومانہ سوال ہے، میں چاہوں گی اس کا بھی آپ جواب دے دیں کہ جو سعودی ولی عہد کی ذات پر حملے کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، تو ڈیفنس پیکٹ کے تحت کیا اس کا جواب بھی پاکستان نے ہی دینا ہے؟ کیونکہ سعودی ولی عہد یا سعودیہ کی جانب سے تو ابھی تک کوئی جواب سامنے نہیں آیا، پاکستان بھی چپ ہے، تو وہ بھی تو آبویسلی اگر آپ کسی ولی عہد کے بارے میں، کسی لیڈر کے بارے میں اس طرح کی نازیبا گفتگو کریں گے، اس کا بھی تو کسی کو جواب دینا ہی پڑے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ دیکھیے، سعودی عرب کی آپ پالیسی دیکھیے کہ سعودی عرب پورے حوالے سے خاموش ہے۔ آپ کو سعودی عرب کی جانب سے کوئی ایسی بیان بازی بحیثیت مجموعی نظر نہیں آئی۔ اس کے بہت کم بیانات، بہت کم رد عمل سامنے آتا ہے، اور سعودی عرب نے، آپ یہ دیکھیں، اس دن ٹرمپ نے بیان دیا، سعودی ولی عہد کا مذاق اڑایا، اس کے اگلے دن ان کا جو ایک بہت بڑا سرویلنس کا طیارہ تھا جس کی مالیت $600 ملین تھی، اس کو سعودی ایئر بیس کے اوپر تباہ کر دیا گیا، اور ایران کے شاہد ڈرون نے جس کی مالیت $20,000 ہے اس نے تباہ کر دیا۔ اس کے بارے میں بھی امریکنوں کو بہت غصہ ہے کہ اس کے اوپر سعودی ایئر ڈیفنس نے انٹرسیپشن کی بھی کوشش نہیں کی۔ تو یہ وہ جواب تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے طور پر دے دیا گیا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہرحال جنگ جب ختم ہوگی، جب پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہمیشہ کے لیے راز بھی رہ جائیں، لیکن بہرحال یہ سعودیوں سے امریکی بہت زیادہ ناراض اس وجہ سے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیسس کا دفاع سعودیوں کو کرنا تھا، اور سعودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دفاع امریکیوں کو کرنا تھا، اور جو بھی ان کے بیسس کے اوپر اسٹرائک آئی ہے جس کے اندر کئی امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں، اس کے اندر سعودی ایئر ڈیفنس نے یا سعودی فورسز نے کوئی انٹرسیپٹ کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان چیزوں کو اگر پورے تناظر کے اندر دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو خلیج ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے،
اور اس جنگ کے خاتمے کے بعد جو کچھ بھی نیا نظر آئے گا وہی نئے مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہوگا، جس کے اندر امریکہ اور سعودی عرب بہت دور ہوں گے، شاید متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت بہت قریب چلے جائیں امریکہ کے۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ، بہت ڈیٹیل میں جو صورتحال ہے اس کے اوپر آپ اپنا تبصرہ کر رہے تھے۔